अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज ये प्रोग्राम हम इस्लामाबाद के स्टूडियो से कर रहे हैं और शायद इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जनाब बड़ी डेवलपमेंट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का एक ट्वीट है जिसने पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है और उसका ताल्लुक है 27वीं आईनी तरमीम के साथ। वही 27वीं आईनी तरमीम जिसके बारे में हुकूमत कहती रही कि ऐसा तो कोई चक्कर ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं हो रहा, कहाँ से ये बातें आ रही हैं, ना हमने इसके बारे में कोई बात की है, ना इसके बारे में सोचा है, ना कोई ड्राफ्ट है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आज इस ट्वीट ने ये बताया है कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में जो वफ़द मिलने के लिए गया था आसिफ अली जरदारी साहब से और उनसे, वो बेसिकली 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर उनकी हिमायत हासिल करने के लिए गया था। अब इस 27वीं आईनी तरमीम में क्या क्या छुपा हुआ है, ये क्या क्या लेकर आ रहा है, इसकी माइनर डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आई हैं। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में इसको थोड़ा सा डिग करने की कोशिश करें, इसमें से चीज़ों को निकालें कि आखिर हुकूमत प्लान क्या कर रही है। एक ये बड़ी डेवलपमेंट थी और दूसरी डेवलपमेंट जो है वो इस्लामाबाद के साथ वाले शहर रावलपिंडी में थी, जहाँ पे DGISPR की जानिब से आज तकरीबन 3 घंटे की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये तस्वीर भी आप उन तमाम सहाफ़ियों की देख रहे हैं जिन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक्चुअली प्रेस ब्रीफिंग का लफ्ज़ होना चाहिए, प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने शिरकत की। इस 3 घंटे की तवील प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो है वो आगाज़ इस बात से हुआ कि जनाब यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों के अंदर जहाँ पे तीरा की जगह और खैबर का जो इलाका है वहाँ पे मुनशियात का जो काम होता है वो किस तरह टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है और उनकी जानिब से बताया गया कि ये एक पॉलिटिकल टेररिज्म का एक क्रिमिनल नेटवर्क है, नेक्सस है पूरा, जो मिल के यहाँ पर काम करता है और इसको सियासी पुष्पनाही भी हासिल होती है। तो इसका कितना नुकसान है, कस्टम नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, इसके साथ साथ एक्सटॉर्शन यानी कि भत्ता लेने का सिलसिला, अगवा बराए तावान, ये सारे जराइम जो है इन इलाकों से होते हैं और जराइम पेशा अफराद जो हैं वो बॉर्डर को क्रॉस करके, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ पर आके ये सब कुछ करते हैं। इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो सुहेल आफरीदी साहब हैं CMKP, उनके हवाले से भी गुफ्तगू, एक्चुअली सवाल ही मैंने किया, मैंने उनसे ये पूछा कि जी सुहेल आफरीदी साहब जो हैं किस तरह उनको देखा जाता है, क्या उनको भी इस पूरे ये जो नेक्सस है क्या उसके सरबराह के तौर पे देखा जाता है, उसके साथ कनेक्टेड देखा जाता है, क्या इदारा जो है वो सुहेल आफरीदी साहब को पसंद करता है, नापसंद करता है। तो उसका DGISPR ने ये जवाब दिया कि देखिए हम भी जिस तरह एक रियासत का हिस्सा हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जो है वो एक इसी रियासत का एक हिस्सा है और रियासत के तमाम हिस्से जो हैं आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं। यहाँ पे पसंद या नापसंद का ताल्लुक नहीं है। मुझे अपनी आइनी जिम्मेदारी का पता है, उन्हें अपनी आइनी जिम्मेदारी का पता है, हम अपनी अपनी जगहों के ऊपर ये काम करते रहेंगे और इसीलिए पिछले दिनों जो कोर कमांडर पेशावर थे उनकी भी जो मुलाकात हुई CM के साथ, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मतलब किसी नापसंदीदगी का इजहार जो है वो नहीं किया गया। उसके बाद बाय द वे मैं ये भी आपको बताता चलूँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें हमारे पेशावर से भी बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो तशरीफ़ लाए हुए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने भी अटेंड किया। लाहौर से मैं खुद भी आया हुआ था, हमारे अलावा लाहौर से और भी जर्नलिस्ट जो हैं वहाँ पे शिरकत कर रहे थे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के मामले के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो सीज़ फायर इस वक्त चल रहा है, ये सीज़ फायर तब तक चलता रहेगा जब तक कोई दहशत गर्दी का वाक़या नहीं होता। अगर कोई दहशत गर्दी का वाक़या हुआ तो ये सीज़ फायर ख़त्म भी हो सकता है। इसके साथ साथ सियासत के हवाले से उन्होंने कहा कि इदारे को जो है वो सियासत के मैदान में उतारने की कोशिश ना की जाए, हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं। सियासत जिसका काम है, जिन सियासतदानों का काम है पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पार्लियामेंट को ही हैंडल करने चाहिए, इसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। फ़लस्तीन में जो एक अमन फोर्स कायम की जा रही है, क्या पाकिस्तान के दस्ते वहाँ पर जाएंगे या नहीं, इसका जवाब उन्होंने दिया कि इसका जवाब जो है वो पार्लियामेंट बेहतर तौर पर दे सकती है, ये मेरी डोमेन में ये सवाल जो है वो नहीं आता। तो इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो एक तासुर आया है, जो गुफ्तगू की गई है, उसे भी डिस्कस करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम, उसके बारे में भी बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का जो है वो मैं इंट्रोडक्शन चाहूँगा। तीनों मेहमान आज इस्लामाबाद में स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से इनसे मुलाकात होती है क्योंकि आम तौर पे शो मैं लाहौर से करता हूँ और ये वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि तीनों मेहमान हमारे भाई जो हैं आज हमारे साथ ही मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन करें। इख्तियार साहब थैंक यू सो मच। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक साहब के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे भाई, दोस्त, सीनियर तजिया वन एंड ओनली जी सर, वन एंड ओनली, बिल्कुल वन एंड ओनली, नॉट लोनली, नॉट एनी मोर, शाद भट्टी साहब, थैंक यू भट्टी साहब, आप तशरीफ लेकर आए। मैं इख्तियार साहब जरा लेट्स ब्रिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, जरा खुल के बात बताइए, जरा क्लियर कर दीजिए, ये आ रही है 27वीं यानी तरमीम। बिलावल भुट्टो साहब ने तो बिल्ली थैले से निकाल ही दी है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान भाई। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, वेलकम टू इस्लामाबाद। थैंक यू। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि
یہ آن ریکارڈ ہے، میں نے کبھی آپ کے شو میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی ہے. اچھا، میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ پارلیمنٹ کا بنیادی کام جو ہے وہ قانون بنانا ہے. پارلیمنٹ کا واحد کام ہے جس کے لیے پارلیمنٹ بنی ہے وہ قانون سازی ہے. اگر یہ کام یہ نہیں کرے گی تو جو یہ نالی سڑک بنانا یہ تو بلدیاتی اداروں کا کام ہے، اس کے لیے اتنی بڑی پارلیمنٹ کا نہیں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. پھر تو میرے خیال میں جو قوانین بن چکے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، JUI تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ تھی. ٹھیک. لیکن وہ جو اس وقت ایک بات کی گئی تھی، خاص کر کے PTI کے دوستوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کی انٹینسٹی کم کر دی ہے. اب انٹینسٹی کم کرنے سے اس کے جو افادیت تھی وہ کم ہو گئی ہے. تو اب ڈیفینیٹلی جو چیزیں آپ کو بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ میں ملی ہیں یہ ساری نہیں ہیں. اچھا جی. اور یہ کوئی مطلب فائنل بھی نہیں ہے. اچھا جی. آج میرے خیال میں، میرے علم کے مطابق آج ان کو مسودہ جو ہے تو مل جائے گا یا دے دیا جائے گا. آپ کو مل گیا؟ ہم کو اور ان کو نہیں آپ کو سے مراد آپ کو، میں حکومت کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا؟ گورنمنٹ ہی ان کو دے گی. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو ملا ہے، آپ نے دیکھا؟ یہ گورنمنٹ کون سا دیتا ہے اختیار ولی صاحب نے؟ مجھے نہیں، میں پھنسا نہیں ہوں. گورنمنٹ کون سی؟ نہیں میں آپ کو ویسے ہی ہمارے پھنسنے کا بڑا مزہ ہے. ظاہری بات ہے، مزہ تو آئے گا نا جب آپ پھنسیں گے. یہ ہے کہ ابھی تک ہم آپ کے اچھا میرے سوال کا تاثر یہ جا رہا ہے. دیکھیں معصوم سوال نہ کریں، جو آپ کر چکے ہیں معصوم کریں گے تو میرے سوال کا تاثر یہ جا رہا ہے دنیا جہان بھی کسی نے مسودہ دینا ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے دنیا جہان کا معصوم بندہ یہ میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا، یہ دنیا جہان کا. اچھا ملا کہ نہیں؟ آج ان کی ایک ویڈیو پرانی والی میں نے چلانی ہے آپ کی شو میں، جو جا بھی سکتی ہے. یہ وہ والی ویڈیو وہ والی نہ ہونا بھائی. آج کل پیمرا کے بڑے نوٹس آ رہے ہیں، دھیان سے. میں بتاتا ہوں آپ کو، مسودہ جب ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سنجیدہ کر لیتے ہیں گفتگو کو. نہیں میں تو کر رہا ہوں. میں بھائی کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھا غیر سنجیدہ سوال جہاں پر ارشاد بھٹی صاحب ہوتے ہیں تو بڑی بڑی چیزیں جو سنجیدہ ہوتی ہیں وہ غیر اللہ کی قسم میں بالکل سنجیدہ سوال کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا؟ نہیں سن لینا. جو چیز جو مسودہ ابھی بن رہا ہے، اچھا ابھی بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے، اس کی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں اب تک آ گئی ہیں. اس میں چند چیزیں چھوٹی اور بھی شامل ہیں جو ان کے ساتھ جو ان کو ضروری لگا یا جو اس میں ان کو امپورٹنٹ لگا وہ انہوں نے شیئر کر دیا. باقی چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں. ایک بات میں ہیں اس کے علاوہ ہیں. اچھا جی. اس کے علاوہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اس بار ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بڑا آپ کا گیلا تھا صحافی بھائیوں کا بھی کہ ڈیبیٹ کے لیے نہیں دیا، ہمیں دکھایا نہیں گیا. اب آپ کو بھی دکھایا جائے گا، پارلیمنٹ میں بھی لایا جائے گا اور تمام وکلا برادری جتنے بار کونسلز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. اچھا ٹھیک. آئینی کورٹ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہمارا ایک مطالبہ تھا جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جماعتیں اس پہ متفق تھی، میرے خیال میں وہ ضروری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آئینی بینچ سے وہ تقاضے اور وہ افادیت اس کی نہیں شاید پوری ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے تھی. دوسرا جو اس میں میجسٹریسی کے نظام کی بات ہے تو میجسٹریسی، دیکھیں منصور بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف کے دور میں یہ نظام ختم کیا گیا تھا، یہ جو اسمال لٹل ایرنڈز ہوتے ہیں، آپ کے مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں معاشرے کے، دکانداروں کے، کارخانہ داروں کے، اسٹوڈنٹس کے وغیرہ، لیبر یونینز کے، تو ایسے معاملات جا کے ادھر میجسٹریٹ کی عدالت میں اس کو سن لیا جاتا تھا اور اس کو وہیں پر ڈسپوز آف کر دیا. وہ سارا بوجھ جب آ گیا آپ کی جوڈیشری پر، ٹھیک، آئینی معاملات آلریڈی وہاں پر، سول مقدمات آلریڈی وہاں پر، جو کرمنل مقدمات ہیں وہ آلریڈی وہاں پر، تو اتنا بیک لاگ بن گیا کہ ملینز آف کیسز آپ کے جو ہیں تو وہ پینڈنسی میں چلے گئے. اوکے ٹھیک. تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں صحافیوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جائے گا، بار کونسلز کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جائے گا. یہ صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا؟ ضرور. PTI کے ساتھ بھی؟ بالکل ضرور. اچھا نہیں میں تو پنچوتا صاحب یہ تو پھر آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کو بھی یہ لوگ آن بورڈ لینے لگے. بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دی اور ویلکم. آپ اسلام آباد میں آج موقع ملا ادھر آپ بیٹھا. دیکھیں میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی اختیار ولی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ اختیار ولی کے پاس پارلیمنٹ ہے، بالکل اختیار ولی صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا. اور ان کی پوری جماعت کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس یا ان کے اتحادیوں کے پاس جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہیں، یہ اختیار ہے عوام کے پاس کہ وہ آئین کے اندر ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. عوام نے ووٹ دینا ہے اور اس ووٹ کو جب آپ نے قبول کرنا ہے، پارلیمنٹ بننی ہے،
اس کے پاس جو جائز پارلیمنٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے کسی بھی ترمیم کا، کسی بھی قسم کے فیصلے کا ملک کے حوالے سے. ٹھیک. جب آپ ذیلی مینڈیٹ کے ذریعے آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم نے 26ویں ترمیم کرنی ہے یا 27ویں کرنی ہے، تو آپ کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ملک کے خلاف ہے، کیونکہ وہ جو ذیلی نظام قائم کیا گیا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے آپ ہر طرح کی ترمیمیں کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، جعلی مینڈیٹ، اس کا ہیڈ لائن اس کی یہ بنتی ہے نا، جعلی ایک پوائنٹ ہو گیا جعلی مینڈیٹ. جعلی مینڈیٹ. اوکے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ رہے گی کہ جو کہ اختیار ولی صاحب نے بات کی ہے ویڈیو کی، جی، تو انہوں نے کچھ دن پہلے ایک اور ویڈیو بھی دکھائی. کس کی ویڈیو؟ وہ ویڈیو تھی سہیل افریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جو عوام کے ووٹوں کے ذریعے بنے ہیں. نہیں، میں سمجھا اسی کی بات. اور وہ ویڈیو تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ 9 مئی کے اوپر حملہ اس دن سہیل افریدی صاحب کر رہے ہیں، جبکہ وہ ویڈیو اس سے پہلے زمان پارک کی ہے اور اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ود ڈیٹ موجود ہوتا ہے. جب آپ ٹویٹ کرتے ہیں اس دن کی موجود ہے، جس کے اوپر میں نے بھی کوٹ کیا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. غلط پراپوگنڈے، فیک نیوز یا دہشت گرد ڈکلیئر کرنا، طالبان کے ساتھ جوڑنا، اس طرح کے الزامات لگا کر، اور آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی سکورنگ کر کے آپ کسی کے خلاف ایسا نیریٹو بیلڈ کریں، تو یہ کام چھوڑ دیجیے. اوکے. ٹھیک. نمبر 2. نمبر 3 بات یہ رہ گئی کہ جعلی مینڈیٹ 1، جعلی ویڈیو 2. جعلی ویڈیو 2. نمبر 3 بات یہ رہ گئی کہ جو 27ویں ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ، یعنی جنہوں نے مسودہ بھجوانا ہے وہ مسودہ بھجوا دیں کہ یہ آئین ہی نہیں ہے. میں ادھر لکھ کے آپ کو دیتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام اس بات پہ بھی متفق ہو جائیں گے، کیونکہ کرسی بچانی ہے اور اس کرسی کی خاطر ہر حد تک جانے کے لیے یہ تیار ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات رہی یوڈی کے ساتھ یا کسی اور جماعت کی، یہ بالکل تمام ایک پیج پر ہیں اور یہ صرف سیاسی سکورنگ ہے. جی ہم یہ نہیں چاہتے، ہم وہ نہیں چاہتے. یہ تمام وہ چیزیں چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے عمران خان جیل کے اندر ہیں. اچھا، یہ جو سب چاہتے ہیں، اس سب چاہتے میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. جا رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس سے پچھلے ہفتے ملے نا، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو وہاں کنڈکٹ شو کیا جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا، پشاور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن لے کر گئے اور ایک وزیر اعلیٰ کے اس سارے پروسیس کے اندر انہوں نے رکھنا ڈالا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اچھا جمہوریت والا کام ریزرو سیٹس بھی لے لی، انہوں نے ریزرو سیٹس کے اندر بھی حصہ لیا. ٹھیک ہے جی. اور جو فوجی عدالتیں ہوئیں اس کے اوپر بھی ان کا کوئی موقف نہیں آیا کہ یہ بالکل نامنظور ہیں. کہیں پر احتجاج نظر نہیں آیا. فلسطین کے حق میں بھی کہیں پر وہ کھڑے نظر نہیں آئے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری والا معاملہ وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنے حلقے کی، حالانکہ پاکستان میں جس طرح مینڈیٹ لوٹا گیا ہے ان کا تک ہی نہیں بنتا تھا ان کے ساتھ بیٹھ. میرا ایک سوال ذرا بڑی دیر میں نے آپ کے پوائنٹرز لے لیے. یہ جو جعلی مینڈیٹ کی آپ بات کرتے ہیں، جب سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے خیبر پختونخوا میں، تو اس وقت جب آپ نے ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کی تھیں، اس وقت کا جعلی مینڈیٹ نہیں تھا؟ بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے. جو اس وقت موجودہ صورتحال تھی، اس صورتحال کے اندر جتنی میکسیمم علی امین صاحب کو وہ سیکیور کر سکے، اور اگر وہ جاتے اس پروسیس کے اندر، تو اس پروسیس کے اندر پھر وہی جوڑ توڑ جو کہ یہ کھلے عام ادھر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم منڈیاں لگائیں گے اور یہ ہمیں اجازت دیتا ہے. آپ نے ڈیل کر لی نا؟ نہیں آپ نے ڈیل کی؟ دیکھیں ڈیل کر کے ہم نے یا تو 2 سیٹیں ان کو دے دی ہو نا، ہم نے تو ایک سیٹ تو دی نا. نہیں، ایک سیٹ دیکھیں وہ جو اس وقت تعداد تھی، اس تعداد کے مطابق جتنے لوگ تھے وہ انہوں نے مشاورت کر کے اس کے اندر چلے گئے. جہاں مینڈیٹ کے لفظ کی بات ہوئی ہے نا، آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر رانا صاحب ہیں، میں نام نہیں مناسب لگتا کہ یہاں پر ان کا لوں، ریٹائر جج جن کو لگایا گیا ہے الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پر، انہوں نے پٹیشن جو میر شرافت ہیں ان کی پٹیشن مسترد کر دی اور کہا کہ مریم نواز صاحبہ کا جو الیکشن تھا وہ جائز تھا اور وہ بالکل ٹھیک جیتی ہیں. اب اس جو پٹیشن ہے اس کو مسترد تو ایک آرڈر کے ذریعے کر دیا. کیا آپ نے ان کے فارم 45 دیکھے، ان کی ایویڈنس دیکھی، ان کے اوپر کوئی گواہ، کوئی جرا، کوئی اور معاملہ دیکھا؟ نہیں دیکھا. خالی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کہ جناب آپ کی پٹیشن کے اوپر یہ مور نہیں لگی تھی، یہ سگنیچر نہیں تھے، والدیت کی جگہ اس جگہ پر ہونی چاہیے تھی، یہاں دی تھی. میں چیلنج کرتا ہوں 1 کروڑ اور اوپر لگاتا ہوں. 2 کروڑ کی کا چیلنج کیا ہے میر شرافت نے کہ میں 2 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں مریم نواز صاحبہ کو بطور جرمانہ. 2 کروڑ وہ دینے کے لیے تیار ہیں اور 1 کروڑ میں دوں گا. 3 کروڑ کا میں اختیار ولی صاحب کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں چیلنج. 3 کروڑ ہم دیں گے. مریم نواز صاحب کا اوپنلی ڈیبیٹ کے اندر، آپ کے شو کے اندر اوپنلی، جہاں پر عام پبلک بے شک سامنے بٹھا دیں، فارم 45 ہم لے کر آ جائیں گے، تمام ایویڈنس بھی لے کر آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کون ہے. اور اگر ہم جھوٹے قرار دیے، ہم 3 کروڑ بھی دیں گے جرمانے کے طور پر اور پبلکلی معافی مانگیں گے
اور تیسرا میر شرافت نے کہا کہ میں سیاست سے بالکل دستبردار ہوں گا, اس کے ساتھ میں بھی ہونے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, میرا چیلنج قبول کریں, اور اگر چیلنج آپ ایکسیپٹ نہ کر سکیں, ٹھیک ہے جی, اگر نہ کر سکیں تو پھر آپ ادھر آن ایئر معافی مانگیے اور قوم کو جو ہے وہ بتائیے کہ آپ کے پاس اختیار ہے 27ویں ترمیم کا یا نہیں. اختیار صاحب سے اختیار کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں پوچھوں گا, لیکن بھٹی صاحب یہ ایک اور آئینی ترمیم آنے لگی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے, نمبر ہمارے پاس ہیں, ہم آئین کے اندر بہتری کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ کا تو مینڈیٹ ہی نہیں بنتا اس آئین کو ہاتھ لگانے کے حوالے سے. ضروری ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم؟ جتنی بھی ہمیں انفارمیشن اب تک ملی ہے, مجھے لگتا ہے اختیار صاحب کے پاس خود بھی پراپر انفارمیشن نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے جتنا آپ کو پتہ لگ گیا, مجھے پتہ لگ گیا, ان کے پاس بھی شاید اتنی ہی انفارمیشن ہے. میرے پاس مسودہ نہیں آیا, میں نے نہیں کلیم. ویری گڈ, بس میں نے نہیں کہا کہ میں مل گیا, نہیں ڈسکس ہوا, میرے پاس میرے ہاتھ میں نہیں آیا. ٹھیک جی بھٹی صاحب. دیکھیے 2-3 چیزیں ابھی آپ کو شاید 26ویں آئینی ترمیم کا یاد ہو کہ جب رات کا وقت تھا میرے خیال اسمبلی میں, وڈا وزیر جو ہے, ایک نکا وزیر عقیل اور وڈا وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, وڈا وزیر نے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے ابھی ڈرافٹ ملا ہے تو میں ابھی اس میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں. تو ابھی حکومت ایک تو کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرافٹ بھی اس کو نہ سمجھیں, ورکنگ پیپر سمجھیں, اور جو 26ویں آئینی ترمیم کے شریک دلہ تھے بلاول بھٹو, جن کے ٹویٹ سے ہمیں پتہ چلا ہے, وہ کہہ رہے ہیں صدر زرداری جب دعا سے واپس آئیں گے تو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا 6 نومبر کو, تو پھر اس پہ ہم مزید کریں گے بات. لیکن جو ابھی سامنے آیا ہے, جو ابھی موجود ہے, اس میں بھی ظاہر ہے بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی اور بہت ساری ہونی ہیں ایسا لگ رہا ہے, لیکن جو سامنے ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اور اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 18ویں آئینی ترمیم ہو, نیب ترامیم ہو, 26ویں آئینی ترمیم ہو, جلسہ جلوس والی قانون سازیاں ہوں, الیکشن ایکٹ میں تبدیلیاں ہوں, سب کی سب ذاتی مفادات بھری ہیں. اچھا, ذاتی مفادات. 18ویں آئینی ترمیم اتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے کہ انہوں نے اپنے سیف ہیون کریٹ کر لی ہے. سندھ تیرا, پنجاب میرا, فلانا اس کا, فلانا اس کا, اور سارے اختیارات بنا تیاری کے, بنا ٹریننگ کے, بنا سارے کچھ دے دیے, اور صوبہ کنگال, اور بڑے بڑے فیصلے. اور اس کے بعد جو اصل والے اختیارات تھے, یعنی 5 سے 16 سال کی عمر میں مفت تعلیم ملنی تھی, کہاں ملی؟ بلدیاتی نظام آنا تھا, کہاں آیا؟ صحت کی سہولتیں ملنی تھی, کہاں آئیں؟ آج خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ لیں, آج سندھ کی حالت دیکھ لیں, آج جنوبی پنجاب دیکھ لیں, رل رہے ہیں دنیا. تو وہ 18ویں ترمیم کے فائدے کہاں؟ اور باقی تو آپ کے سامنے ہے 26. 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بہت کچھ سنا جا رہا تھا. مبارک ہو کہ شاہکار آ گیا, وہ جس کے یعنی اس کا ٹریلر آیا ہے, ابھی پوری فلم ابھی چلنی باقی ہے. اور اس کے بارے میں ان کے اتحادی, اختیار بھائی کے اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب کے کامران مرتضیٰ صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ وہ سب کچھ آ گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں جو ہم نے لڑ کر نکلوایا تھا. اور جلدی میں حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں. اب اگر آج کی بات کریں تو یہی لوگ ہیں, یہی نمبر ہیں. اور اگر اس کی روح پہ جائیں, جس کی قسمیں کھاتے ہیں اختیار ولی صاحب, یا جس کی وجہ سے آج ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جمہوریت, سویلین بالادستی, پارلیمنٹ کا تقدس, آزاد عدلیہ, تو اس میں تو کسی بھی اخلاقی, اصولی, منطقی ترازو پہ یہ پارلیمنٹ پوری نہیں اترتی. اس پارلیمنٹ کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہے تو 50% تھا, کسی کا بھی نہیں. 78 سالوں میں, 78 سال میں کسی پارلیمنٹ کا 78 سالوں میں کبھی کوئی کام, 78 سالوں میں میری جان, 78 سالوں میں کبھی آر ٹی ایس بیٹھتی تھی. جی بالکل بالکل, عوامی نمائندہ نہیں ہے. بالکل کئی مرتبہ کہا بھائی. اگر آپ, میں نے کبھی نہیں سنا, صرف ایک بار میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی جب 3 سال ان کی حکومت چلی اور اس نے پوری سارا ماحول گندا کر دیا. پھر آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی. اور کاش آپ ایک ویڈیو میں بولیں کہ آج ماحول جو گندا ہو گیا آپ حکومت کریں. ہم تو بولے تھے, ہم نے تو بہت کچھ کہا, لیکن ہمارا میٹر نہیں کرتا. ہم جو دل میں اس وقت ہوتا ہے وہ بولتے ہیں. اور اس وقت بھی کہا آر ٹی ایس بیٹھی. ایک پوائنٹ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اس کا مسودہ جو ہے وہ ہم بار کونسلز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, اپوزیشن کے ساتھ بھی کریں گے, جرنلسٹ کے ساتھ بھی کریں گے. اس کے بعد جو فیڈ بیک آئے گا وہ اس کا پھر فائنل ڈرافٹ بنے گا. کیا یہ اس گنجائش کے اوپر ان کو لیوریج دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ بھائی جان کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اچھا جی,
کیوں آپ زیادہ بولے ہیں کہ میں زیادہ اس وقت بھولا ہو گیا ہوں کہ یہ اختیار والی بھائی بولیں کون سا مسودہ، کون سا تجاویز اور کون سی انہوں نے تجاویز، اختیار میری ان کی رائے کا احترام ہے، لیکن کون سا انہوں نے ہماری لے کے تو سن کے تو انہوں نے کرنا ہے جو آلریڈی چیزیں طے ہیں. فار ایگزامپل آئینی عدالت کا قیام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری پاکستان والے کہتے ہیں کہ نہیں بننی چاہیے، سپریم کورٹ بے توقیر ہو جائے گی یا مزید بے توقیر ہو جائے گی، تو آپ سمجھتے ہیں یہ رک جائیں گے. اور ججوں کے تبادلے کا اختیار آپ سمجھتے ہیں یہ رک جائیں گے. کیوں رکیں گے بھائی؟ ججوں کا تبادلہ ہوگا. این ایف سی ایوارڈ میں اس کے حق میں ہوں، یہ ہونا چاہیے صوبائی، یہ یعنی مرکز کنگال ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی آپ اندازہ کریں، یہ انگریز دور کا تھا. آئین میں لکھا ہے کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ علیحدہ اور عدلیہ کی آزادی. انہوں نے پھر کیا ضرورت ہے اب اس کی بلدیاتی انتخابات کی اور ان ساروں کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر آپ آج اختیار ولی صاحب کی وفاق میں حکومت ہے، آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ یاد رکھیے گا. یہ اختیار ولی صاحب اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے یا ادھر بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو اس وقت یاد دلاؤں گا کہ بھائی جان یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان گڑھوں میں آپ گریں گے. آپ ہماری طرف آئیں گے تو ہم کہیں گے جی ہم نہیں کر سکتے، ثبوت دیں پی کا آرڈیننس سے. عدلیہ کی طرف جائیں گے تو عدلیہ کہیں گے نہیں جی، وہ اس وقت اس حکومت کے عدلیہ ہر جگہ لڑائیاں اب بھائی جان آخری ایک جملہ اب مثال کے طور پہ کہ اب اس ساری ترمیم 27ویں ترمیم کے بعد تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے ریلوے، جیسے پی آئی اے، جیسے پاکستان پوسٹ، جیسے اسٹیل مل، ایسے ہی عدلیہ بھی ایک ہو جائے گی حکومت کے اندر. تو اگر آپ نے یہی ہمیں خواب دکھائے تھے، ووٹ کی عزت، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، آزاد عدلیہ، آزاد صحافت، یہ 26 زیادہ دور نہ جائے، پی ڈی ایم کے 26 نکات ان کے دیکھ لیں. ٹھیک. تو ایک اور آج ہمیں ابھی میں ایک کو سن رہا تو کہہ رہا تھا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت کا پتہ نہیں تھا. بھائی اس میں اور کتنی چیزیں تھیں، وہ ساری چیزیں کدھر گئیں؟ جی اختیار صاحب. چارٹر آف ڈیموکریسی کا سب سے بڑا اگر میں کمال آپ کو بتاؤں اور آپ کو یاد دلاؤں، آپ بڑے اچھے صحافی ہیں، آپ کی ایک فالوئنگ ہے. ارشاد بھٹی صاحب، مجھے آپ سے چھوٹا سا گلہ ہے، آپ صحافی ہیں، میں ایک کارکن، سیاسی کارکن ہوں. آپ کی یہ باتیں میں کہتا ہوں نا کہ آپ کا کہنا جو ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے پر. آپ نے اس حکومت کو اتنا سپورٹ کیا تھا جس کے لیے آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تھا، اور آپ دن رات اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کے غلط کاموں کی تعریفیں کیا کرتے تھے. کبھی بھی آپ نے نہیں بولا کہ وہ یونیورسٹی نہیں بنی، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں وہ لائبریری نہیں بنی، وہ بلڈوزر نہیں پھرے گورنر ہاؤسز پہ. کبھی آپ نے 50 لاکھ گھروں کا، 1 کروڑ نوکریوں کا، مدینہ کی ریاست کا آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا. آج میں یہ بات برملا کہتا ہوں، منصور علی خان میرا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ بہت پیار ہے ان سے، لیکن ہماری بھائی بندی جب مائک اور کیمرہ آن ہو جاتا ہے یہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، یہ اپنی پوزیشن ایسے رہتی ہے، ہمیں رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن جب when it comes to پی ٹی آئی تو یہ ان کو بھی نہیں بخشتے. جو ٹرولنگ ان کی ہوتی رہی ہے میرے کپتان کے وہ بیانیے پر، چلیں میں چھوڑیں نا. نہیں سر، میں ویسے اس کی ضرورت نہیں سر. لیٹ می ڈیفرینشیٹ جی. نہیں پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں میں I don't want you to do that. ارشاد بھٹی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرا گلہ ہے، میرا گلہ ہے سر. آپ مجھے میرے ساتھ نہ اکھاڑے میں ڈالیں ان کو، آپ کی نہیں، میں اکھاڑے میں نہیں ڈال رہا ہوں، میں ویسے مثال دے رہا ہوں. اس طرح دیگر صحافی بھی ہیں، لیکن ارشاد بھٹی صاحب مجھے گھلا یہ ہے کہ ہم کو بہت ہی پاک پوتر کام بھی اگر کر لیں یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. عمران خان جتنی گندگی کرتا تھا یہ اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو دس از وٹ میں کہتا ہوں کہ یہ صحافت نہیں ہے. چلے یہ آپ کی بات یہ ہے کہ اختیار صاحب اس کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا اپنی باری پہ. آپ ضرور دیں، آپ اپنی باری پہ. اختیار صاحب میں آپ کو یہ بالکل نہیں، یہ ابھی جو آپ کر رہے ہیں یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ پوتر کام ہے یا گندا کام ہے؟ سر میں آپ کو پہلے جب ہم نے ڈیبیٹ اوپن کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنا ہے. قانون سازی وہ جس کا فائدہ ہو پاکستان کو، اس کی انٹیگریٹی کو، اس کے عوام کو، اپنے ملکی مفادات کو لیکن یہ وہی سیکیور کرنا ہوتا ہے جس پہ نہیں مہدر پنچوتا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تو مینڈیٹ ہی نہیں آپ کے پاس. سر اگر ایسی بات ہے تو پھر 4.25 سال جو یہ حکومت کر کے گئے ہیں ان کی تو ساری حکومت ہی غیر قانونی، غیر آئینی اور حرام تی شران
لیکن یہ 4.25 سال کر کے گئے. یہ کیا کر کے گئے؟ وہ تو پوری دنیا کو وہ آپ کے سامنے, مطلب ان کے الزام لگانے کا میں اتنا زیادہ پہلے میں سیریس لیتا تھا, اب میں نہیں لیتا. آپ نے سہیل آفریدی صاحب, اس پہ بھی ذرا جواب دے دیں. آپ نے سہیل آفریدی صاحب کی جعلی ویڈیو چلائی ہے آپ. اچھا, یہ جعلی ویڈیو کی بات کرتے ہیں. میں اچھا چیلنج ویلنج یہ ساری باتیں نا, یہ سیاست میں نا مصطفیٰ قریشی والے ڈائلاگ ایسی کی تیسی پھیر دیں گے, اگر یہ نہ ہوا تو خون جلا دو, گرا دو, اٹھا دو, توڑ دو. یہ ساری باتیں یہ ڈائلاگ بازی ہے. میں سیریسلی کہتا ہوں, آئی ایم ریئلی سیریس. میں ان کو کہتا ہوں, چیلنج ویلنج نہیں دیتا, کہ سہیل آفریدی صاحب خود کہہ دیں کہ یہ ویڈیو ان کی نہیں ہے تو کہہ دیں گے وہ, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کہہ دیں گے. وہ کہہ دیں نا کہ یہ ویڈیو میری نہیں ہے, تو آپ مانتے نہیں میری ہے کہاں کی؟ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جناب سہیل آفریدی صاحب. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو ویڈیو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کور کمانڈر ہاؤس پہ پہنچ گیا ہوں, یہی پہنچے, سب دوست آ جائیں. یہ کیا تھی وہاں پر؟ کوئی بڑے موٹے چاولوں کی خیرات تھی یا بنو بیف پلاؤ بک رہا تھا, وہ بٹ رہا تھا؟ ادھر گئے تھے, کیا کرنے گئے تھے وہ خود ہی اس کی تفصیل بتا دیں. ورنہ جو اس مقصد لیے جا سکتا ہے, جو بڑا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں, وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی ہے, کور کمانڈر ہاؤس ہے, اور یہ حملہ کر رہے ہیں, یہ بغاوت پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں, اگر ان کو کوئی شک ہے, میں چیلنج پھر بھی نہیں دیتا, میرے سب بھائی دوست ہیں, یہ جائیں اور اس کا فورنزک کرا لیں کہ یہ ویڈیو غلط ہے, یہ ڈیپ فیک ہے, یا یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. اور یہ آخر میں آپ چیلنج نہیں کر رہے, لیکن ایک چیلنج انہوں نے وہ جو 3 کروڑ کا کیا ہے, آپ کو ایکسیپٹیبل ہے؟ کون سا والا؟ مریم نواز صاحبہ اور مہر شرافت کے درمیان. یہ نعیم صاحب نے کہا نا حلقے کھولنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ اگر یہ نہیں کہیں گے تو یہ ٹی وی پہ کیسے آئیں گے؟ کیوں یہ کیسے بیٹھیں ادھر بیٹھ کے, یہ کیا کہیں؟ یہ تو ہمارے مینڈیٹ کو, آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے, یہ ہمارے مینڈیٹ کو ایسے ہی بولتے رہیں گے. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارے مینڈیٹ پر اعتراض ہے, آپ کے مینڈیٹ پر تمام پارٹیوں کو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ الزام ہے, وہ کہ آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ مال مسروقہ ہے. آپ آئیڈینٹیفائی کریں سر, میں کیا ہے, میرے حلقے آئیڈینٹیفائی کریں. میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں, نیکسٹ شو میں آپ ہمیں بٹھائیے, میں اپنے حلقے کے رزلٹ آپ کے سامنے لا کے رکھتا ہوں. اچھا, میرے حلقے کے میں نے صبح سے وہ دونوں حلقے کھول لیتے ہیں نا. میں کہتا ہوں کہ ذرا نہیں, دونوں کھول لیں سر, ہمارے وہاں یہ تیسری اسمبلی ہے, میں آپ کھول لیتے ہیں, آپ کا حلقہ کھول لیتے ٹھیک ہے, کھول لیتے, بٹ پلس مریم نواز کا حلقہ کھولیں جی. آپ کے پاس وہ ہے کھولیں الیکشن, بالکل کھول دونوں کے فارم 45 بالکل کھول. آپ کے پاس الیکشن, آپ کو میرے پہ اعتبار ہے نا, پہلے آپ میری تعریف کر رہے تھے کہ میں دونوں کے ساتھ فیئر چلتا ہوں. سن لیجئے, اگر آپ کے پاس الیکشن ٹریبیونل کا فورم ہے, آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے؟ سر میں پوچھ رہا ہوں, کھولے, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا میں لے آتا ہوں, آپ نے اپنے حلقے کے بارے میں کہا میں لے آتا ہوں. میرا حلقہ اگر آپ کھلوا دیں تو میں وہ حلقہ آپ کے لیے کھلوا سکتا. نہیں, میں نے کہا آپ یہاں پہ اس پروگرام میں فارم 45 لے آئیں. جی بالکل ٹھیک, لے آئیں گے آپ لے آئیں گے. کب چھوڑے نا, وہ مان گئے نا, آپ کو بھی اعتراض نہیں. چلے, اب آپ کے حلقے کے حوالے سے تو انہوں نے کہہ دیا, اب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حلقے کے بارے میں کہا, اس پہ بھی آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لے آئیں فارم 45. میں یہاں پہ اینکر کر لوں پروگرام, کر لیں, آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ بالکل, کوئی دونوں سائیڈز کے فارم 45 سامنے رکھ لیں گے, پتہ لگ جائے گا کس کا. اچھا, اس کے ساتھ ذرا تھوڑی سی چیز اور بھی نتھی کر لیں. بتائیے. میرے خیال میں اگر ہم حلقے کھولنے جا رہے ہیں تو یہ احتساب ذرا 2018 سے ہی ہو جائے. نہیں, وہ تو کر لیتے ہیں, وہاں سے شروع ہو جائے, یہاں سے سٹارٹ کریں. نہیں, چیز جو ہے نا کھول لیتے ہیں, 2018 میں کھول لیتے ہیں. دکان ایک ہی کھل رہی ہے, کھول لیتے ہیں, ایک ہی دکان کھل رہی ہے. آپ بتائیں 2018 کا کون سا حلقہ؟ 2018 میں میرا ہی حلقہ کھول لے. بھائی جان, میں تو آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, جو ہمارے ساتھ کے پی میں ہو رہا ہے, آپ لاہور میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک, ارشاد بھٹی صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر سے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, یہ لاہور میں بھی ہوتے ہیں. ہم جو وہاں پر آن گراؤنڈ بھگت رہے ہیں, خدا کی قسم یہ آپ کی سوچ ہے. اچھا, وہاں پر ہم سے جیتے ہوئے الیکشن 2018 میں یہ تبدیلی آئی وائی نہیں تھی, اٹ واز بین انٹروڈیوسڈ 2018 میں, 13 میں, اور 2024 میں جنون آئی. 2000 سن لیں, کہیں آپ کو تو فوراً کہنا چاہیے. میں کہتا ہوں, کہیں 2013 میں تبدیلی واز بین انٹروڈیوسڈ, کہیں تو صحیح نا, 2018 میں تبدیلی واز بین براٹن, یہ لائی گئی. 2024 میں تبدیلی واز بینگ بریڈ. 2024 میں فیض حمید کی باقیات نے ہم پہ دوبارہ تیسری بار مسلط کیا. 2024 میں کیا ہوا؟ 24 میں کیا ہوا؟
مسلط کی گئی, دوبارہ مسلط کر دی تیسری بار کے پی کے اندر, تیسری بار صرف کے پی میں, تیسری بار کے پی میں اوور آل. I'm talking about KP because بھائی آپ کا چیلنج میں وہاں رہتا ہوں, انہوں نے قبول کر لیا, میں وہاں رہتا ہوں, میں وہاں سے الیکشن لڑتا ہوں, مجھے وہیں تاریخ بتائیے, ٹائم بتائیے. وہ اپنے فارم 45 لے کر آئیں گے اور مریم نواز صاحبہ کی بھی فارم 45 لے کر آئیں گے. آپ کو منظور ہے؟ مجھے منظور ہے. آپ اگلے شو میں رکھ لیں, جو اگلی منگل کو یا سوموار کو آپ کا شو ہوگا, ٹھیک, میں لے کر آ جاؤں گا, یہ بھی لے کر آ جائیں, یہ نہیں لے کر آئیں گے. میں آپ کو میں تو قبول کرتا ہوں. اچھا میں آپ کو نا میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. سنیں میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 20 21 22 نومبر والا جو ہفتہ ہے نا, اس ہفتے میں نے 4 شوز اسلام آباد سے کرنے ہیں. بس ٹھیک ہے, یہ ڈن ہو گیا, یہ لے کر آ جائیں, میں بھی لے کر آ جاؤں گا. انہوں نے بھائی جان سن لیجئے, یہ ڈیٹ بنتی ہے, لگتا ہے ایک شو کی بات نہیں, یہ ایک شو میں ختم ہو جائے گا. یہ سر بنتا ہے پورا شو ہی ہم نے فارم 45 پہ کرنا ہے. سنیں 2-3 دن کے بعد گھنٹے فیصلہ ہو جائے گا. 17 18 19 20. اچھا سن لیجیے, بس 17 18 19 20 آپ جس دن کہیں نا, مجھے آپ کل کہیں تو میں کل آنے کے لیے تیار. یہ آپ کی پالیسی ہے کہ 2 دن آپ نے لگتار نہیں دینا, میں کل کے لیے بھی تیار ہوں. نہیں کوئی پالیسی نہیں ہے, ہاں بس کل آئیں, مجھے کل آ جائیں. آپ سیم پینل میں 2 دن 3 دن 4 دن بس آ جائیں, کل آ جائیں. سن لیجیے, پوچھ لیجیے, کل ایک دن کا کام یہ ہے نہیں. کتنے دن کا کام؟ ہاں ٹھیک ہے, میں تو آپ کو بہت ٹائم دے رہا ہوں. آپ کو میں 2-4 حلقے اور بھی دیتا ہوں کے پی سے ہی, اور آپ پہلے ایک کریں پھر آپ کے پی کے لے آئیں سارے. سن لو, قبول ہے, تھوڑا جا سن لو, حوصلہ رکھو. نہیں اب میرا خیال میں میری باری ہے نا, کافی ٹائم سے سن رہے ہیں. آپ بات کمپلیٹ کریں پھر میں آپ کو میں 2-4 حلقے کے پی کے اور بھی دیتا ہوں. آپ بھلے آپ اس میں پنجاب کے 2-4 حلقے اور بھی ڈال دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, گڈ ڈیل, ٹھیک ہے. آپ پھر بعد میں ہنس لیجئے. میں آپ کو 2018 کے بھی کچھ الیکشن رزلٹ رکھتا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ بھی کچھ حلقے اپنے اٹھا کے لے آؤ. ٹھیک ہے, ویری گڈ, آپ کو دکھا دیتے. ویری گڈ. ہمارے میں تو یہ گٹس تھے کہ جب آپ کھڑے ہوئے کنٹینر پر, ہم نے تو حلقے کھلوا بھی دیے, ریکاؤنٹنگ بھی کر کے دی. آپ نے اپنی حکومت کی کوئی ایک حلقہ آپ نے کھولا ہے؟ آپ نے کوئی ایک حلقہ میں کہا ہے؟ کون سا حلقہ کہا ہے؟ کمال ہے, آپ کے عمران خان نے تو اس کے لیے کمیٹی بنا دی تھی, پرویز خٹک اس کمیٹی کا چیئرمین تھا, اور ایک حلقہ نہیں کھولا. دیکھیں میں تو اب دیکھیں میں تو, آپ اس وقت سیاست میں نہیں تھے. نہیں تھے یا نہیں تھے, ابھی کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ فارم لے کر آ جائیں. کل رکھ لیں, پرسوں رکھ لیں, 2 رکھنے ہیں پروگرام, 3 رکھنے ہیں, جس کا یہ کہتے ہیں ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. پہلے مریم کا آپ فیصلہ کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, جو صورتحال ہے, بڑا ضروری ہے کہ ایک دفعہ یہ سلسلہ جو ہے نا بند ہونا چاہیے. ٹھیک. نمبر 2 انہوں نے بات کی ہے سہیل افریدی کے حوالے سے. یہ 16/3/2023 اوپر لکھا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر, آپ خود سے ایڈیٹنگ کر کے نہیں لکھ سکتے. جب آپ ویڈیو ڈالتے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ رہتی ہے. اگر اس پہ بھی یہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر میرا خیال میں تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتا, پھر ان کی اپنی مرضی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 16/3/2023 اور یہ بالکل وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں مقابلہ کروں, یہ انہوں نے ویڈیو چلائی ہے. کیونکہ کسی نے ان کو بھیجی, وہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ والا معاملہ نا, تو وہ انہوں نے پروگرام میں بیٹھ کے چلا دی. ٹھیک ہے جی, یہ اس کے حقائق ہیں. تو میں تو ادھر یہ آپ کو فرانسک کی بھی ضرورت نہیں ہے, ڈیٹ کے ساتھ مینشن ہے, اور سہیل افریدی کا اپنا اکاؤنٹ ہے, ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, اس پہ موجود ہے. نمبر 1 میرے سمجھنے کے لیے ذرا مجھے بتا دیں. اب آپ کے سمجھنے کے لیے نا, اب دوسرا سہیل افریدی کی بات نہیں کر رہے کہ سہیل افریدی نہیں ہے. سہیل افریدی زمان پارک ہے, یہ زمان پارک ہے, اور 16/3/2023 کی ویڈیو ہے. آپ نے کہا کہ 9 مئی کو یہ حملہ کر رہا ہے. یہ ویڈیو آپ نے پہنچ کے ہوں, یہ سامنے ویڈیو ہے بھائی جان, آپ نے یہی ویڈیو دکھائی ہے. اب اس کے اوپر کور کمانڈر ہاؤس کا آپ نے کوئی اس میں آواز ڈالی ہے, یہ کچھ کی ہے, یہ سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ غلط ویڈیو, آپ اپنی باری پہ آ جائیے نا. نہیں, یہ وہی ہے. ہاں تو یہ وہی ہے نا, یہ وہی ہے نا, وہی ہے نا. وہ کہہ رہا ہے میں کور کمانڈر ہاؤس کھڑا ہوں. کدھر کور کمانڈر ہاؤس کھڑا؟ اور بھائی جان کور کمانڈر ہاؤس کی نہیں ہے یہ. 9 مئی کو سہیل افریدی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں, یہ سامنے ویڈیو پڑی ہے. نہیں, آپ کے پاس کیا وہی ویڈیو ہے؟ ہو سکتا ہے 2 مختلف جگہوں پہ وہی ویڈیو ہے کہ وہاں پہ بھی ہوں تو وہاں پہ بھی. آپ یہ سفید ٹوپی والی دکھائیے نا, آپ کے پاس ہے یہی ویڈیو نہیں چلائی ہے. وہ ویڈیو یہ غور سے دیکھیں, ان کو دکھائیں یہ دکھائیں, یہ ہے, یہ فریم ہے آپ کے پاس, ذرا دکھائیں. یہ کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لے ذرا, سن لیں. کور کمانڈر ہاؤس کا نام سنا آپ نے؟ ریورس کریں. نہیں,
یہ آپ دیکھیں ویڈیو، اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے، یہ نظر آ گئی ہے، ایک میں ٹھہر جائیں ان کو دکھائیں، یہ ایڈٹ کیا گیا ہے، اچھا دکھائیں، ان کی آواز دیکھیں، یہ بھٹی صاحب دیکھیں ذرا، یہ ایڈٹ کی گئی ہے ویڈیو. آپ اوریجنل دکھا دیں. میں اوریجنل تو دکھا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو دکھا رہے ہیں یہی فریم دکھائیں نا. یہ دیکھیں یہ فریم والی ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے نا، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، انہوں نے ایڈٹ کی ہے. سر میں یہ بول ہی نہیں رہا، جیسے عمران خان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں نا ان کی تصویر لگا کے کہ ان کا پیغام اڈیالہ سے آ گیا، یہ اس طرح کی ویڈیو بنائی گئی ہے. میں حوصلہ کر رہا ہوں نا، میں تو آپ انہیں دکھائیں. یہ وہ ویڈیو جو میں نے چلا دی ہے، دکھائیں انہیں، روکے نہیں ادھر دکھائیں. آپ کا غلط ادھر ہی ثابت ہو گیا بھائی جان. صبر، فیبریکیٹڈ ویڈیو آپ نے بنائی ہے، وہ آواز اوپر لگا کے، ٹھیک ہے ویڈیو کے اندر ان کے لفظ نہیں میچ ہو رہے. سہیل آفریدی کی ٹائم لائن سے چلا کے دکھا، میں ٹائم لائن پہ دکھا رہا ہوں. چلیں دکھائیں، آپ دکھائیں. دس از واٹ آئی ہیو شیئرڈ یسٹرڈے کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا لنک پیش خدمت ہے. ڈیٹ کیا ہے؟ کدھر دکھا، آپ نے میں فیس بک اکاؤنٹ بھی دکھا دیتا ہوں، خود پلے کریں اور یہ خود آپ چیک کریں. میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں جی، پلے کریں. 11 مئی 2023 یہ سہیل آفریدی صاحب کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، ویریفائڈ، یہ ان کا اکاؤنٹ ہے. اچھا سن لیجئے، اچھا یہ جنہوں نے 11 مئی کی بتائی ہے نا، آگے بھی سن لیجئے. وہ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی لوکیشن کیا بتائی. ایک منٹ. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کور کمانڈر ہاؤس، اور آپ فرما رہی ہیں زمان پاک کے پاس نا ایسا کوئی برج نہیں ہے جو پیچھے نظر آ رہا ہے. بھائی جان برج ایڈیٹنگ کی گئی ہے نا. اچھا برج میں بیچ میں ڈالا گیا ہے. آپ پیچھے بے شک خانہ کعبہ کی تصویر لگا دیں. اللہ معاف کرے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہی تو ویڈیو کا کمال ہے. نہیں بھائی، یہ تو ان کے اپنے اکاؤنٹ سے ڈلی ہوئی ویڈیو. مجھے دکھائیں، یہ ان کے اکاؤنٹ. بھائی مجھے دکھائیں نا، میں ان کے اکاؤنٹ سے. یہ لیں، یہ میں نے ان کا دکھا دیں ان کو. یہ میں نے ان کا لنک شیئر کیا. آپ کا لنک کھول دکھائیں نا ایک منٹ. یہ دیکھیں This is the یہ دیکھیں. میں ناظرین تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں جو اس وقت کیا یہاں پہ چل رہا ہے. میرے بھائی آپ کھولیں نا، میں مجھے اکاؤنٹ میں دکھائیں. جو ویڈیو نکالی ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے فیس بک اکاؤنٹ سے نکالی ہوئی ہے، جو کہ ایک ویریفائڈ ہے، اور جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے پاس اس وقت موجود ہیں، آپ وہاں پہ پہنچے. یہ ویڈیو اس وقت نئی حضرت پنچوتا صاحب کو دکھائی جا رہی ہے، جو ان کے آفیشیل پیج کے اوپر پوسٹڈ ہے، اور یہ ڈیٹ ہے اس کی میرے خیال میں 11 مئی 2023 کو یہ تقریباً وہ ڈیٹ ہے جو کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ ہوئی ہے، ابھی تک موجود ہے، جو اختیار ولی صاحب دکھا رہے ہیں. جی یہ میرے پیج نہیں، یہ دیکھیں یہ ویڈیو یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے پشاور کا، وہ موجود ہے، اور 11 تاریخ کی آپ ڈال رہے ہیں. 9 مئی کب ہوا ہے؟ 11 2 دن بعد اس دن عمران خان. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بھائی جان ایڈیٹنگ کی گئی ہے نا آواز کے اوپر. یہ نہیں ہے کور کمانڈر ہاؤس، وہ پشاور تھا. یہ اکاؤنٹ کس کا؟ سہیل آفریدی پشاور تھا، لاہور کے قریب ہی نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اکاؤنٹ جو دکھا رہے ہیں یہ سہیل آفریدی کا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ویڈیو ہے وہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے. تو سہیل آفریدی صاحب نے خود ڈالی ہوئی نا بھائی جان، انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہے نا. انہوں نے کس طرح کرنا ہے؟ اکاؤنٹ سہیل آفریدی کا ہے بھائی جان، آپ نے ڈالی ہے نا، آپ نے ایڈیٹنگ کی ہے. اس کے اندر کہیں پر وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کور کمانڈر. یہ جو ویڈیو دکھا رہے یار یہ ویڈیو جو دکھا رہے ہیں، دیکھیں یہ اکاؤنٹ سہیل آفریدی کا ہے، لیکن اس کے اوپر سہیل آفریدی کے اکاؤنٹ پہ ویڈیو انہوں نے ڈالی. انہوں نے نہیں کہا کہ میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور کھڑا ہوں، اور یہ نہیں کہہ رہا نا بھائی جان. یہ پھر پلے کرتے کدھر کہا ہے؟ چلا دیں. انہوں نے کہا ہے میں کور کمانڈر ہاؤس کے پاس موجود. نہیں وہ پشاور تھا. نہیں پشاور بھی ہو سکتا ہے. نہیں پشاور نہیں تھا نا بھائی جان. یہ پل پیچھے نظر آ رہا ہے، جس پل کی آپ بات کریں. ایک بار پھر سے چلا دیتا ہوں. یہ لے چلائیں. کور کمانڈر ہاؤس کے نزدیک ہم پہنچ چکے ہیں. کور کمانڈر ہاؤس نظر آ رہا ہے مجھے یار. آپ اٹھا کے ہمیں ادھر آ کے پراپوگنڈا کر. اچھا چلیں اب آگے ایک منٹ بند کیجیے گا اس کو. بات یہ یہی کہتا ہوں کہ جو بندہ خود کہہ رہا ہے ہم اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. نہیں میرے سامنے ویڈیو پڑی ہے، یہ آپ نے ساری چلائی. دیکھیں چونکہ ناظرین بھی یہ ویڈیو نہیں دیکھ پا رہے، وہ ہم لوگ پھر اس کو بعد میں اسیس کر لیں گے. آئی وانٹ ٹو موو فارورڈ ناؤ. ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی اہم آج پریس بریفنگ تھی، میں نے بھی اس کے اندر میں نے شرکت کی، اور میں نے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ان سے میں نے کیٹیگوریکلی سوال کیا. آپ کی جماعت کی جانب سے، آپ کی جماعت کے رہنماؤں کی جانب سے جو ہے بڑے سخت رد عمل جو ہے ماضی کے اندر دیے گئے پریس کانفرنسز کے حوالے سے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اس ریاست کا ایک حصہ ہیں، ہم
بھی ایک ریاست کا حصہ ہیں, ہم نے آپس میں کوارڈینیٹ کر کے آگے چلنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ تیرا ویلی اور خیبر کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ وہاں پہ نارکوٹکس کا پورا ایک نیٹ ورک وہاں پہ موجود ہے جس کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے. انہوں نے کہا میں کسی سیاسی جماعت کا یا سیاسی رہنما کا میں نام نہیں لوں گا. کیا آپ بھی اس منشیات کا جو نیکسس وہاں پہ موجود ہے, آپ اس حق میں ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی وزیر اعلیٰ قبول ہے یا ہمیں جو ہے اس پہ اعتراض ہے, یہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, ہم اسے آنے نہیں دیں گے. عوام کی تائید سے عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا, وہ وزیر اعلیٰ بنے. نمبر 2, ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ آپریشنز جس طرح کیے جا رہے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج جس کے اندر ہمارے سویلینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور ان کا ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں پر ان کا نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہو اور کہا جا رہا ہو کہ یہ سویلینز ہو گئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. شاید کھٹک نے ایک بات کی کہ یہ فار ایگزامپل اسٹوڈیو ہے, اس اسٹوڈیو کے اوپر اگر آپ ڈرون مار دیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر اور اہلکار ہے, کوئی بندہ دہشت گرد گھس آیا تو اس کے اندر تمام لوگوں کی جان چلی جائے گی نا, تمام لوگوں کی جان چلی جائے گی نا. اس کا طریقہ کار ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے, آپ کے اپنے لوگ نہ ہوں. کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں نا, اس سوال کا جواب انہوں نے دیا وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پہ جو ہے کسی دہشت گرد کو پناہ دی جا رہی ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ آئی ڈی مطلب ڈیوائس تیار کی جا رہی ہے یا کوئی ایسی خودکش گاڑی تیار کی جا رہی ہے یا خودکش بمبار تیار کیے جا رہے ہیں, تو پھر وہ کوئی بے گناہ سویلین نہیں ہے, وہ اس کا سہولت کار ہے, اس دہشت گرد کا سہولت کار ہے. تو اس کو بھی دہشت گردی کے زمرے میں ہی کاؤنٹ کریں. اس کو یہ مت سمجھے کہ وہ کوئی معصوم شہری تھا کہ جس کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. یہ ڈیفینیشن کا فرق ہے. وہ جو بچہ ہے وہ دہشت گرد ہے, وہ دہشت گردی کا سہولت. بھائی اگر ایک گھر میں سن لیجیے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا طالبان کیا کرتے ہیں. وہ فار ایگزامپل کوئی گھر ہے کسی کا, وہ اس گھر کے اندر گھس گئے, بندوق ان کے پاس ہوتی ہے. اب اوپر سے آپ اٹیک کر دیں, اس پورے محلے کو ہی, آپ اس پورے علاقے کو ہی جو ہے وہ اڑا دیں, تو یہ تو طریقہ کار نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, ایسا پورے محلے کو اڑا دیں. زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا. دیکھیں 10 لوگ ایک جگہ پر شہید ہوئے آپ کے سامنے, وہ کاٹلنگ والا 10 تھے یا 8. اچھا چلیں, اسی طرح میں ایک منٹ کے لیے اسی طرح تیرا کے اندر کتنے ہوئے شہید. بھائی آپ کی بات میں آپ کی مان لیتا ہوں, میں آپ کی مان لیتا ہوں. میں ایک منٹ کے لیے میں آپ کی پچ کے اوپر آ کے ذرا کرکٹ کھیلتے ہیں. وہ جو طالبان اندر گھس گیا ہے, کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ, آپ بتائیے. پہلے تو آپ بارڈر کو کنٹرول کرنے جہاں آپ کی ڈیوٹی. ارے یار وہ تو بات کی بات ہے نا. بات کی کیوں؟ اب جو ارے نہیں بات کی کیوں بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بات آپ کے ایک سوال کے اوپر اس طالبان کا کرنا کیا ہے. وہ جو بندہ ہے جو اندر گھس گیا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے, آپ بتائیے. آپ نے ایک نقطہ اٹھایا سٹارٹ کے اندر کہ وہاں سے جناب لوگ آتے ہیں, یہ چیز لے کر آتے ہیں, بارڈر کراس کرتے ہیں, تو بارڈر پہ ڈیوٹی میری ہے یا جس ادارے کی ہے وہ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ نے 22 بڑے آپریشن کیے, کیا دہشت گردی جو ہے کنٹرول ہو گئی؟ اچھا. آپ نے 14,000 چھوٹے آپریشنز کیے, کیا ختم ہو گئی؟ ٹھیک. عمران خان نے بات چیت کی, مسئلے کال نکل آئے, کنٹرول ہوگی. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سر میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, ان سے وہ جو بندہ اندر گھسا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے, اس سے بات کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ ان سے بات کرنی ہے. جب آپ بات چیت سے معاملات کا حل نکالیں گے نا, تو یہ دہشت گرد اندر آ کے گھسیں گے نہیں. پھر آپ کے افغانستان حکومت کے ساتھ جب آپ کی بات چیت ہوگی, جب آپ ان سے جو ہے گفتگو کریں گے اور اس دہشت گردی کے سارے معاملے کے اوپر آپ دونوں حکومتوں کو ایک پیج پر لائیں گے, آپ کے نمائندے قبائلی, آپ کے وہاں کے ریپریزنٹیٹیوز تمام عوام اور وہاں کی عوام, آپ کا جب آپس میں اتفاق ہوگا کہ سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف جس طرح سے مؤثر حکمت عملی عمران خان کے دور وہ اپنائی جائے تو ختم ہو جائے گی. لیکن اگر افغان حکومت جس طرح انڈیا کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے خیال میں وہ سنے گی آپ کی بات؟ کون کس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ تو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اس پالیسی پہ کیا اعتراض ہے جو عمران خان نے اپنائی. سر میں یہ بات نہیں کہہ رہا, آپ اپنائیں. آپ دیکھ لینا مذاکرات کی کوشش ہوئی نا, ابھی ہوئی نا. یہ قطر میں کیا ہوا سب کچھ مذاکرات, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو لکھ کے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کا کوئی وجود جو ہے وہ ہماری سرزمین پہ. اب وہ کہتے ہیں ہم بات ہی نہیں کریں گے. جب وجود کو ہی نہیں مان رہے, آپ ان سے بات کس طرح کریں گے؟ خیبر پختونخوا میں حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے, عمران خان کی ہے. کیا سی ایم اس میٹنگ کا حصہ تھے؟ کس میٹنگ کا؟ جہاں پر میٹنگ کے اندر مذاکرات ہوئے. میٹنگ کے لیے بلایا تو تھا, وہ نہیں آئے. نہیں, ادھر جو انہوں نے کہا جی عمران خان سے بات کریں. نہیں, عمران خان اس سے پہلے جو علی امین آیا تو کون سی آپ نے کنٹرول کر لی؟ فورن میٹرز کے اندر سی ایم کو کس طرح بیچ میں ڈالیں؟ معاملہ دہشت گردی کا ہے, وہاں کے عوامی نمائندے شامل ہونے چاہیے. پرائم منسٹر یہاں پہ پرائم منسٹر میٹنگ بلاتے ہیں,
آپ مریم نواز جاپان ہم لینے جاتی ہے، نہ چکر کیجی نہیں مریم نواز وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتے. مریم نواز جاپان کیا لینے جاتی ہیں؟ وہ آپ جائیں، آپ بھی چلے جائیں جاپان. معاملہ یہ ہے دہشت گردی کا مسئلہ ہے. آپ وزیر اعلیٰ کو آپ میٹنگز کے اندر کیوں بلاتے ہیں؟ مریم نواز دہشت گردی کنٹرول کرنے گئی تھی آپ جاپان. وزیر اعلیٰ کو میٹنگز کے اندر کیوں بلاتے ہیں؟ کس میٹنگ میں؟ جو ادھر ساری سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہیں. ہے نا آپ کے یہی بات ہے، اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ صوبے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کے مسائل، وہاں دہشت گردی کے اوپر حکومت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. صاحب کا میں نے ایک بیان نہیں سنا جس میں انہوں نے کہا جی میں بھی قطر جانا چاہتا ہوں. کون کہا ہے انہوں نے؟ کسی نے دعوت دی ہے؟ دعوت کیا مطلب؟ آپ کسی نے اس بھائی وہ اسلام آباد آ کے ملتے نہیں ہیں. اب جو گفتگو ہوئی ہے ٹھیک ہے، اس گفتگو کے کیا نوٹس تھے؟ کیا مطلب کیا نوٹس؟ وہاں کیا گفتگو ہوئی قوم کو بتائیں. اعلامیہ آ تو گیا. ہاں اعلامیہ ہم نہیں مانتے، ہم موجود ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ ادھر سے کیا بات آئی ہے. وہاں عوام کا نمائندہ موجود ہوگا، اس کو پتہ ہوگا. سلام پیش نہیں ان کی رائے ہے. بھائی میری رائے ہے، بٹی صاحب ہمارا نمائندہ بیٹھا ہو، وہ دیکھے کہ ہمارے صوبے کے بارے میں کیا پالیسی بنائی. جو بھی افغان سائٹ سے آیا تھا ان کے ساتھ تو آپ کے اچھے تعلقات ہیں. کس کے ساتھ؟ افغان حکومت سے یا طالبان رجیم سے جو آیا تھا آپ کے تو اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. تو ایک ہی بات کس کے ساتھ تعلقات ہیں؟ بائی نیم بتائیں نا. طالبان رجیم کے ساتھ آپ لوگوں کے اچھے تعلقات نہیں ہیں کیا؟ ہے نا. دیکھیں آپ نے طالبان رجیم کی بات کی، کہاں پر ہمارے تعلقات اچھے ہیں؟ نہیں ہیں اچھے ان کے ساتھ. بتائیں. آپ کہیں پھر نہیں اچھے؟ نہیں ہے نا اچھے. آپ کے اچھے نہیں ہیں. جب ہم نے جا کر بات ہی نہیں کی ان کے ساتھ، آپ نہ ہمیں اجازت دیتے ہیں نہ آپ خود بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے بٹی صاحب، یہ اس کا حل کس طرح نکلے گا؟ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ آپ کا ٹوٹل فارمولا ہی غلط ہے اس چیز کو ہینڈل کرنے کا، دہشت گردوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے. ایک تو دل سے مبارکباد کہ آپ میرے پہ آئے، بڑی مہربانی. انہوں نے فون دونوں نے کھول لیے، میں کیا کروں؟ کھلوا دیے. دوسرا اختیار ولی صاحب نے جو 2-4 جملے میرے بارے میں بولے، خیر میں تو میٹر نہیں کرتا میرے بارے میں یا میری جو میں صحافت کرتا ہوں وہ اب مجھے بولنے دیجیے گا. نہیں مجھے انہوں نے اپنی باری کا انتظار کیا. اختیار صاحب دیجیے گا. انہیں بات نہیں ناٹ ایٹ آل. آپ کی بات کیسے بری لگ سکتی کہ پہلی بات تو میں نے کبھی ان کے حوالے سے کبھی نہیں کہا کہ آپ کتنی اچھی یا کتنی گندی سیاست کر رہے ہیں. آپ کے نواز شریف کتنی گندی سیاست کر رہے ہیں یا اچھی کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کتنی گندی سیاست کر رہی ہیں اچھی کر رہی ہیں. آپ کی پارٹی نے کتنا گند گھولا ہے یا نہیں گھولا، کبھی بات نہیں کی، ایشوز پہ بات کی. اور ان کا میں کل مشرق میں کھڑا ہوں یا پرسوں مغرب میں کھڑا ہوں یہ میرا حق ہے. بالکل ہے. اور اس پہ اور کبھی میں ان کو نہیں کہوں گا کہ آپ اس پارٹی میں کیوں اس پارٹی میں کیوں، لیکن چونکہ میں میٹر نہیں کرتا اس لیے اپنی میں بات نہیں کرتا. میں صرف ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے 2018 میں کیا ہوا تھا. یہ جمہوری آدمی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر 2018 میں RTS بیٹھی تھی تو آپ نے 2024 میں جھرلو پھیر لیا اس وجہ سے کہ وہاں 20-25 نشستیں تھیں. یہ تو الخبائث دھاندلی ہے. یہ جو کی ہے اس طرح تو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. پہلی بات. دوسرا، اگر اس وقت کیا تھے جعلی مقدمے تھے، آپ نے تو ایک بندے پہ 300 مقدمے بنا دیے ہیں. کبھی اس طرف گئے ہیں؟ ماؤں کے سروں سے کپڑے کھینچے ہیں، بیڈ روموں میں گھسے ہیں، 3 سال کے بچوں پر مقدمے بنے ہیں. کوئی گھر محفوظ نہیں رہا، کوئی کارکن محفوظ نہیں رہا. آپ نے اس وقت ہمیں کہتے تھے آنسو بہا کے اپوزیشن کو کچلا جا رہا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بچا رہے ہیں ان کی نظر میں. اور اس وقت 1 پیج مولانا فضل الرحمان ان کے جو PDM کے سرور سنتے، نکے کے ابے سے بات کرنی ہے، سنتے تھے. حالانکہ کار اس وقت بھی یہ تھے. نواز شریف صاحب کی جو گارنٹیوں پر ہی واپسی ہوئی، ڈیل. ادھر سے جو جعلی میڈیکل رپورٹوں پہ گئے، ڈیل. ادھر سے جو زرداری صاحب کہتے تھے کہ فارمولہ بنانے والے بتائیں، میں نے مجھ سے پوچھا فارمولہ بنا، میں نے کہا پہلے ان کی چھٹی کراؤ پھر کرتا ہوں. اور یہ جس فیض حمید صاحب کی آج یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس فیض حمید کے درشن کے لیے ترسا کرتے تھے یہ. اس کے آپ اور بھائی بات کر لینے دے بھائی، ایک منٹ بات کر لیں. اس طرح میرے بھائی آپ کی عزت. اچھا آپ میرے لیڈرشپ پہ ادھر بیٹھ کے لیڈرشپ پہ نہیں الزام لگا. نہیں میں بھائی آپ کے لیڈرشپ پہ الزام نہیں، اللہ نہ کرے. اچھا پھر اس کے بعد 1 پیج اس وقت 1 پیج آپ کا ڈبل فیس دکھا رہا ہے. اختیار صاحب ان کو بات کمپلیٹ کریں تھے نا، ان کی رائے ہے، آپ رائے سے اختلاف کریں. بات ہمیشہ مطلب وہ وہی چیز وہی ریپیٹیشن جو ہر شو میں غلط بات ہے. لیٹ ہم کمپلیٹ ہز. جی بڑی صاحب گو اہیڈ. تو پھر سے شروع کروں کہ میں ان کی گندی سیاست پہ بات نہیں کرتا. آگے سے آپ وہیں سے آگے سے. اچھا آگے سے. اچھا ہمیں کہا گیا کہ صحافت ختم ہو رہی ہے. پیکا کے بانی بھی یہ تھے، آ گیا نا. ہمیں کہا گیا کہ یہ عدلیہ ختم کر رہے ہیں اور ہم آج عدلیہ دیکھ لیں.
کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2018 میں اگر برا ہوا اور بہت سارے معاملوں میں ہوا تو کیا آپ نے اس کو بدلا؟ آپ تو 2018 سے پہلے بھی حکمران تھے، اس سے پہلے بھی حکمران تھے، اس سے پہلے بھی حکمران تھے. آپ تو وہ تھے جنہوں نے سیکھا اس سے. آپ نے کہا کہ ہم نے سیکھا ہے، ان بری چیزوں سے سیکھا ہے، ان چیزوں سے سیکھا ہے، ان چیزوں سے سیکھا ہے، ان چیزوں سے سیکھا. تو وہ جو سیکھا تھا وہ کدھر ہے؟ تو آج اگر کل اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا یا کل اگر برا ہوتا ہے تو پھر تو اگر یہ جواز ہے آج کی غلطی کا کہ 2018 میں برا ہوا تو پھر تو کمال ہی ہو گیا. ٹھیک بدلاؤ تو آنا ہے نا، اس دائرے کے سفر کو رکنا تو ہے نا، کہیں نہ کہیں رکنا، کہیں نہ کہیں روکیں، کہیں نہ کہیں روکیں. مجھے لیکن پروگرام روکنے کا کہہ دیا گیا کیونکہ ٹائم اپ ہو گیا، اس وجہ سے آئی وش میں ایک جملہ بولوں گا کہ 2018 کے بعد جتنا کچھ بدلا ہے وہ مشرق پہ ہو رہا ہے اور ارشاد بھٹی صاحب مغرب کی طرف. چلیں، اختیار ولی صاحب بہت شکریہ، نعیم حیدر پنچوتا صاحب بہت شکریہ، ارشاد بھٹی صاحب اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب، اختیار ولی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سب تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلام آباد میں شو کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے. کاش میں یہاں سے اور بھی شوز کر سکتا. ٹرائی کروں گا کہ مہینے میں کم از کم ایک ہفتہ یہاں پہ ضرور لگا سکوں. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے ہی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.